बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और तज़कियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ दहशतगर्द पाकिस्तान में अपने पंजे गहरे करते जा रहे हैं, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बकर के इलाके में जालिम दहशतगर्द ने पुलिस के मुहाफ़िज़ जवानों को हमला किया, जिसमें 2 गालबन शहीद हो गए। शहीद की जो मौत है कौम की ही आता है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की संगदिली और सरकारी अफसरान की आइन से हराफ की खुली खिलाफ वर्जियां मुल्क में एक नए इनकलाब की निशानदेही कर रहे हैं। ये हुक्मरान जो आज समझते हैं कि उनका वक्त कभी नहीं जाना ही जाना है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में इकानमी को तबाह कर दिया गया। चंद अशराफिया ने मुल्क की 25 करोड़ आवाम का खून पसीना निचोड़ लिया और हुक्मरान वक्त गाफल होकर इंतकाम की निशानी है। किसी की इज़हार राय पर पाबंदी, किसी को इंसाफ ना देने पर सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन देना पड़ा और किसी को इंसाफ की जदोजहद करते करते जानों का नजराना देना पड़ा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे हुक्मरान अज़ाब इलाही का शिकार ना हो। नाज़रीन, इमरान खान की बहनों ने आज अलीमा खान नूरीन नियाज़ी ने पार्टी रहनुमाओं से भी सख्त शिकवा किया। उन्होंने कहा, पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गोहर हमें पैगाम देते हुए कहा, हम इमरान खान की सेहत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन खिलवाड़ करते जा रहे हैं। ये हुक्मरान जिन्हें अल्लाह ने ओहदा दिया अदलिया में जज साहब का, या कोई भी सरकारी अफसर जिसने आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने काम करने का हलफ लिया, ये लोग इस तरह इंसाफ की धजकियां उड़ा रहे हैं कि अनबिलीवेबल है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसानी हकूक की पामाली पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में इक्तदार और ताकत के नशे में चंद अंधे लोग, हर अदारे में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बदनाम जमाना मुजरमाना गफलत के मुर्तकब हो रहे हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू नहीं अमाल पे जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो मुख्तसर सी गुफ्तगू की, ये सुनिए और देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब 9 मई को भी इमरान खान साहब गिरफ्तार करके उनको ले जाया गया, तो जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब और ने जो अपना तफसीली फैसला दिया, उन्होंने उसमें एक्सेस टू जस्टिस की बात की और एक्सेस टू जस्टिस पे बड़ा उन्होंने तफसीली नोट किया कि इनको डिनाई किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि दिस नाउ अमाउंट्स टू ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, क्योंकि बड़ा संगीन जुर्म है कि आप कानून किसी को इंसाफ देने कि उसके रास्ते में आप रुकावट पैदा करें, इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करें, हर्डल्स क्रिएट करें। सो अब मामला ये सारे का सारा मामला एक्सेस टू जस्टिस का है, सारे का सारा मामला ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस का है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब और उनकी एरिया की जमानतों को फिक्स नहीं करते, तो ये अब टाइम आ चुका है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट इमरान खान साहब और उनकी एरिया की दरखास्तें आइंदा हफ्ते में हम दायर करेंगे और कितना मौका इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया जाए, कितनी दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके दरवाजा खटखटाया जाए। तो ये मैं तो बतौर वकील इंतजार करूंगा कल सुबह कि केसेस लगे हों, आज शाम तक कॉज लिस्ट आई हो, और अगर ये नहीं होता तो हमारी नेक्स्ट कानूनी रेमेडी वही है जिसकी फरियाद चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मादरी जुबान में कर दी और कानूनी जो एक्शन है वो हमारी तरफ से। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर सकती, किसी को इंसाफ करने से रोकना इंसाफ का कत्ल है। अगर किसी सहाफी को सच बोलने से आप रोकते हैं तो आप अल्लाह के मुल्ज़म होते हैं, और अब अल्लाह की ताकत से ज्यादा नहीं है। सिविल सोसाइटी को टीचर एहतजाज कर रहे हैं, उसकी कवरेज नहीं हो रही। ना जाने मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क की तबाही के दहाने में अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए अल्लाह और मुल्क का कानून तोड़ रहे हैं। यकीनन अज़ाब इलाही इन्हीं का मुकद्दर होगा। हुकूमती वुज़रा राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं, हमने अपोजिशन यानी कि पीटीआई को ऑफर की। दानियाल चौधरी साहब भी यही फरमाते हैं और दीगर वुज़रा भी फरमाते हैं। पहले ये बताओ, अगर आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, एक बीमार को सेहत का इलाज नहीं दे रहे,
ججوں کو انصاف نہیں کرنے دے رہے، اور انتظامیہ میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، سرکاری افسروں میں ایسے افسران لگاتے ہو جو حکم دولی کر رہے ہیں، تو آپ پر آرٹیکل 6 کیوں نہ لگے؟ کیا آپ قانون سے بالا ہو؟ بعض لوگ ایسے ظلم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف داد رسی کے لیے عوام کے پاس اور اچھے لوگوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ہر انصاف کا دروازہ بند کر دیا اور ملک کو ایسی اندھیری کھائی میں پھینک دیا کہ یہ سمجھتے ہیں نہیں جائے گی۔ ان سے پہلے شداد، فرعون، ہٹلر اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی پی ٹی آئی پر سخت تنقید کی، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا، ایم پی ایم این اے سینیٹر اس کے بنے، اور وفاداریاں کسی اور سے نبھا رہے ہو۔ اور جو رب کا وفادار نہیں، جو رب العالمین کل کائنات کا رب ہے، وہ انسانوں کے ٹکڑے کے پل پہ کسی کو انصاف کرنے سے روک کے اس کی ویڈیو بنا لی، اس کو بلیک میل کر لیا۔ ایک طرف بین پوری دنیا مسلمانوں کو ہٹ کر رہی ہے، ہمارا برادر ملک اسلامی سعودی عرب اور ہم میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، یو اے ای ہمارے قرضے رول اوور نہیں کر رہا، ہم سود پر قرضہ لینے کے لیے سود پر قرضہ دینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو انصاف نہ دے کر عدلیہ یا جو جھوٹے مقدمہ درج کرتے ہیں یہ کسی رعایت کے مستحق ہے؟ آج تو بچ جائیں گے، لیکن کل جب گرفت کو آئے گا، میں نے 2006 میں پرویز مشرف سے گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی سیکورٹی رسک ہے اور نواز شریف میری زندگی میں آ نہیں سکتا، اور اس کے بعد 17 میں ان کا انٹرویو کیا۔ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے اور بے نظیر شہید ہو چکی تھی۔ تو کیا آج وزیر اعظم آصف علی زرداری صاحب آپ کراچی کو ان کا حق نہیں دیتے؟ کراچی کے لوگ پانی نہیں پکڑتے، اور آپ کے محلات کے قصے تو مسلم لیگ نون سرے محل اور سوئس بینک کے قصے کہہ چکی ہیں، کبھی وہ ویڈیو نکالیں اور دیکھیں، آج کل میڈیا پہ آپ کو نہیں چلے گی، لیکن تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ علیمہ خان نے کیا شکوے کیے؟ اب تو شکوہ کرنا بھی لگتا ہے جرم ہو چکا ہے۔ علیمہ خان کی زبانی ہی اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو کیا بتا دیں گے، جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے، کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا تھا، موسم نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر، پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اتنا انسان کر رہا تھا۔ عمران خان کی 30 سال کی محنت کی پارٹی بنائی ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ، انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں، اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں، عمران خان کی پارٹی وہ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے، اور باقی سارے اپنی ذمہ۔ عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی، یہ میں نے آگے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے، ہم آپ کو پھر آگے دوبارہ سنانا شروع کریں گے عمران خان کے کیا میسج ہے، تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو، اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے، میڈیا میں جا کے بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قدریں ان کی کھود رہی ہیں۔ کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈالہ کے باہر، اب سارا کچھ ریلیکس ہے، سارا کچھ ریلیکس ہے، جیسے سارا لاکھ ہو گیا عمران خان، ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے، ٹپس میں لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارا ڈیمانڈ ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے۔ عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں، ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں، ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں، ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں، ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں، ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ، اور جیسے میں نے کہا عمران خان کی کہہ چکے اگر نہیں ووٹ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کی مہربانی ہوگی، جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں میں ووٹ نہیں چاہتے سائڈ ہو جائیں، لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں، عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر، یہ چیز آپ آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے، ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازش اب ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی بہن نے اس سے زیادہ حق نہیں ادا کر سکتی۔ انہوں نے کہا میری سے ہمارے بھائی کی صحت کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور محسن نقوی کی چال پہ ہم نہیں آتے۔ ویل ڈن۔ دیکھیں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، ہاتھ سے زبان سے یا دل میں برا جانو۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستان میں کوئی ایسا لیڈ کیپچر نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ سیل افریدی نے علیمہ خان کی میں نے گفتگو سنائی، ان کی تینیں بہنیں نورین، عظمیٰ اور بیرسٹر سلمان صفدر تھے۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ سیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن پر علی امین گنڈا پور کو حملہ کروانے کے لیے چھوڑا گیا، لگڑ بگڑ چمچے گرچے پی ٹی آئی میں اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں نواز محترم شہباز صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور مریم نواز میں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہر ایک پارٹی میں اختلافات ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نا انصافی کرنے والے ظالم
کا اقتدار ختم ہوگا اور ہم ہی انشاءاللہ ان کی نشاندہی کریں گے۔ اگر ان کے اداروں کے اہم افسران ہمیں بلائے تو ہم بتائیں کہ ہمیں کس طرح دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ سیل افریدی کیا کہتے ہیں، اب یہ ان کی زبانی سنیں۔ چکندی خودی دوست انٹرویو لیتے ہیں، ان کو میں افریدی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ زمو فدای ام تو سمو فیدیو اور زنن نغلا یا صرف زون دے پرانا 4.5 کروڑ عوام دے پرانا پورا 25 کروڑ عوام چکندی آغا نن دلا کسی چے سرا مون دلا مچ عمران خان سے صحت حوالے سے سہیل افریدی نے مزید کہا کہ میں 25 کروڑ، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور تمام محکموں کے ہیڈ اور میرا بھی کہ پاکستانی بھی ہے کہ انہوں نے پیغام دیا کہ آپ افریدی ہو اور میں بھی افریدی ہوں، میں اپنی ذات کے لیے، وزیر اعلیٰ انہوں نے کہتے ہیں کے لیے نہیں، 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کے لیے آیا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ 90% لوگ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور غم کا غصے کا اظہار کریں۔ عمران خان کا علاج اپنی مرضی کے مطابق ہونا ان کا آئینی اور انسانی حق ہے۔ ان کی بہنیں روز آتی ہیں لیکن ان کی موجودگی میں عمران خان کو علاج ہو، لیکن بدقسمتی کہ ان کو وہ حق نہیں مل رہا۔ میں باحثیت افریدی بطور اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، افریدی قبیلے کی روایات بھی ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا جاتا، اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں انصاف کریں گے، لیکن مجھے ویسے امید نہیں ہے، کیونکہ انصاف کے لیے تو ارشد شریف کے لیے ہم نے بھی بہت چیخو پکار کی، اس کی بیوہ ماں نے بھی کی، عدالت سے لے کر سول سوسائٹی نے بھی کی، صحافی بھی تقسیم ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی موجودہ حکمران آخر چاہتے کیا ہیں۔ یہ جو ظلم کی داستانیں بنا رہے ہیں، کبھی تو یہ ختم ہوگا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے۔ لیکن جنہوں نے حلف لیا ہے ہم آئین اور قانون کے مطابق انصاف کریں گے، اگر وہ انصاف نہیں کرتے تو کیا وہ قہر عذاب الہی کو آواز نہیں دے رہے؟ ناظرین، آپ کو خبریں بہت ہیں۔ بند کمروں میں یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو نہ علاج کرانے دینا ہے، نہ انہیں رہائی دینی ہے۔ اگر 25 کروڑ عوام پرامن طریقے سے سڑکوں پر آ جاتی ہے تو پھر ہی عمران خان کی رہائی یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو حقیقی آزادی قائد اعظم کا پاکستان ملے گا، نہیں تو اشرافیہ کا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی صحت پر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے۔ عمران خان نے وکلا کو اس لیے ٹکٹ دیے تھے کہ وکلا کرے، لیکن اب یہ حکمران جانے اور عمران خان کی پارٹی جانے، لیکن عوام تو کہہ رہی ہے کہ باہر نکلو۔ محمد مالک کے پروگرام میں جنید اکبر خان جو پی ٹی آئی کے ایم این اے، وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ کہ اگر کوئی اس طاقت میں، اس نشے میں، اس فیرونیت میں جو مجھے مانے نہ، وہ میری اصلیت نہ مانے، وہ مجھے سیٹ نہ دے، وہ آئینی حقوق جو میرے بنتے ہیں وہ مجھے نہ دے، تو پھر میرے پاس آپشن کیا رہ جائے گا؟ اگر کسی کی خواہش ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگائے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرف سے کی جائے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عدالتوں کو بھی توقیر کریں گے، آپ پارلیمنٹ کو بھی توقیر کریں گے، آپ پولیٹیکل لوگوں کو بھی توقیر کریں گے، تو ہمارے پاس جو ہے یہ پارٹیاں نہیں آئیں گی جو 2000-3000 ووٹ کے سمے میں ہمارے ورکر ہم سے اگر مایوس ہوں گے تو ان قوتوں کے پاس چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، تو آئین پہ نہیں رکھتے، تو عدالتوں پہ رائے نہیں دیتے، تو ہمارے ورکر کی مایوسی بھی وہی لوگوں کو پیدا ہوگا، وہی طرح ہوگا کہ ایک طرف چیزیں حالات دیکھیں، لوگ جب عدالتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس پہ مسلط کر کے اس طرح بلتستان میں ہم نے مسلط کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے بات چیت نہ ہوئی تو پھر یہ ایک لیڈر لیس موومنٹ بن جائے گی جس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اگر آج ہمارے ورکر نہیں نکل رہے تو یہ نہیں کہ وہ نہیں نکل رہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ نکلے اور اداروں کے ساتھ آئے، ہم نہیں چاہتے کہ ناظرین، اختلاف ہوتا ہے، حکمرانوں کو چاہیے اور تمام ایسے افسران جنہوں نے حلف لیا ہے قرآن پاک میں انصاف کے لیے، اگر وہ انصاف نہیں کرتے، وہ 25 کروڑ عوام کے ملزم ہیں، انسانیت کے ملزم ہیں اور رب کے ملزم ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کہا ہے سی ایم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ہمراہ چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈونگر 15ویں نمبر والے کی عدالت میں آج موجود تھا، سی ایم کو سی جے سے سلام کا جواب نہ ملا۔ علیمہ آپا کے ہمراہ میں بھی
چیف جسٹس کی عدالت میں تھا، پھر آپا کے سلام کا جواب نہ ملا، سلمان صفدر، میں اور بہنیں سیکٹری سے ملے، عمران خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی کا وعدہ کیا گیا، تیرے وعدوں پہ کہا تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ انصاف نہیں کرتے اور اللہ نے ان کو انصاف کے منصب پر بٹھایا ہے، کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ ظالم یہ نہیں جو کسی سے گولی مارے، ظالم وہ جو کسی کا حق تلفی کرے۔ ناظرین، جمیل فاروقی غالباً اسے بھی مشکلات بہت سہی، انہوں نے، اللہ ان کی مشکلات دور کرے، اور ہر ظالم کا انہوں نے ایکس پہ اپنا میسیج دیا ہے، غلط سمت پہ دوڑنا سست چلنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، غلط سمت میں دوڑنا سست چلنے سے بھی زیادہ، جبکہ دوسری طرف ہم جو بھی غلط سمت میں دوڑ تو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم جو غلط سمت میں دوڑ تو ہی رہے ہیں، اوپر سے ڈٹے بھی ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ ڈٹے ہوئے نہیں، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالموں کا اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ ناظرین، اس ملک میں اگر انصاف کے راستے نہ کھولیں گے تو بین الاقوامی امریکہ اور ایران کی کشیدگی، پاکستان پر افغانستان اور بھارت کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی ایک بڑے سانحہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور اس ملک کو امن کی طرف لے آؤ۔ امن کے لیے صرف اور صرف سادہ طریقہ ہے، صرف انصاف کیا جائے، ہر خاص و عام کو، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے، کسی کو انصاف نہ دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے دوستوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن جس ملک میں عدلیہ آزاد نہ ہو، سرکاری افسران آئین اور قانون اور رب کو بھول کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کرے، اس ملک میں عوام کے پاس پرامن احتجاج، انقلاب کا راستہ رہتا ہے۔ جتنی دیر غافل رہو گے اتنی ہی نئی نسلوں کا مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ بند کمروں میں فیصلہ، حکمران آف دی ریکارڈ کہتے ہیں۔ ہم عمران خان کو رہا اس لیے نہیں ہونے دیتے، ہم اور طاقتور لوگ، کہ عمران خان رہا ہوئے تو پھر وہ ظالموں سے حساب لیں گے۔ ہم عمران خان سے بھی گزارش کرتے ہیں، اللہ کے واسطے معاف کر دو، جنہوں نے سرکاری مال لوٹا، جنہوں نے ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے عوام کی حق تلفی کی ہے، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لاؤ۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان رہا نہ ہو، لیکن 25 کروڑ عوام ہو، کسی چاہو گے تو رہی ہوگی۔ اگر انٹرنیشنل کورٹ پہ کرکٹر دباؤ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں بھی حق سچ کے لیے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے آواز بلند کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ عمران خان کی جیل سے جو علیمہ خان کی، بشرا بی بی کی بہنوں کی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا میں اپنے صحت کے علاج سے مطمئن نہیں ہوں، میری بینائی بھی ٹھیک نہیں اور بھی مشکل ہے۔ کچھ لوگ خام خواہ ہی خود کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے اللہ شارک کے قریب ہے، وہ ایک دن ہمیں انصاف دے گا۔ قرآن پاک میں ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔